अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सर्रिल मुस्तौदिअ फ़ीहा बिअददि मा अहाता बिही इल्मुह। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बाबरकत अय्याम जारी हैं। आज हम आपकी खिदमत में बयान करेंगे कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कुनियत उम्मे अबीहा है। सवाल ये पैदा होता है कि फ़ातिमा ज़हरा को उम्मे अबीहा क्यों कहा जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, तवज्जो फ़रमाएँ कि अरब मुआशरे में ये दस्तूर है कि जब उनके यहाँ कोई औलाद होती है तो वो अपने बच्चों का एक नाम रखते हैं, एक कुनियत रखते हैं। नाम और कुनियत में फ़र्क ये पाया जाता है कि कुनियत का आगाज़ लड़के के लिए अब से होता है और लड़की के लिए से होता है। जैसे अबुल हसन, जैसे उम्मे फ़रवा। तो अब ये देखें कि अब का कलिमा मर्द के लिए और का कलिमा औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कुनियतों में अगर रिवायात का मुतालिया किया जाए तो एक नहायत ही मशहूर और मारूफ़ और अजीब किस्म की कुनियत वहाँ मौजूद है कि जिसका उन्वान है उम्मे अबीहा, यानी बाप की माँ। इस कुनियत को आप किताब उसदुल गाबा जिल्द नंबर 5 है और सफ़ा नंबर 520 है। मरहूम मजलिसी की बिहार है, जिल्द नंबर 43 है और सफ़ा नंबर 19 है। बिहार में मरहूम मजलिसी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बाबा इमाम मोहम्मद बाक़िर से रिवायत नकल करते हैं कि ख़ुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस बेटी को उम्मे अबीहा की कुनियत अता की। कानत फ़ातिमा तो कन्ना उम्मे अबीहा, कि रसूल खुदा ने फ़ातिमा को उम्मे अबीहा की कुनियत से नवाजा। किसी भी औरत के लिए उम्मे अबीहा की कुनियत नहायत अजीब कुनियत तसव्वुर की जाती है और आजकल के दौर में एक नॉर्मल सी एक रूटीन है कि किसी खातून का नाम उम्मे अबीहा रख दिया जाए, चूँकि ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुख्तर नेक अख्तर को कुनियत अता की और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया कि लोगों ने अपने बच्चों के लिए ऐसी कुनियतों को इंतखाब करना या ऐसे नामों को इंतखाब करना शुरू कर दिया। लेकिन तारीख़ इस्लाम से पहले अगर अरब मुआशरे का मुतालिया किया जाए तो उस मुआशरे में ऐसी कुनियत इस्लाम से पहले राइज नहीं थी। अगर का कलिमा देखा जाए तो अज़ीज़ान मोहतरम, किसी भी चीज़ की असल को, असास को और बुनियाद को ज़ाहिर करने वाली चीज़ को कहा जाता है। जैसे क़ुरान मजीद को उम्मुल किताब कहा जाता है, यानी तमाम किताबों की बुनियाद। अल्लाह ने आसमानी किताबें और आसमानी पैगामात जो भेजे हैं उन तमाम की असास और बुनियाद किताब इलाही क़ुरान मजीद है। या इसी तरह से मक्का को उम्मुल क़ुरा कहा जाता है, यानी मक्का की सरज़मीन दरवाक़े वो बुनियाद है, वो असास है कि जिसके तहत तमाम इस कुरे खाकी की ज़मीन जो है वो ईजाद हुई है या ज़मीन बाहर आई है। आप बाकायदा दहवुल अर्ज़ के आमाल अंजाम देते हैं और दहवुल अर्ज़ भी यही है कि ज़मीन का बाकायदा पानी की सतह समुंदर से बाहर निकलना। और सबसे पहले जो ज़मीन पानी से बाहर निकली वो मक्का, और मक्का में भी काबतुल्लाह के नीचे वाली ज़मीन थी और फिर उसकी बरकत से, यानी काबे की ज़मीन की बरकत से आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पानी से बाहर नमूदार हुई और बाहर निकली। और इसी वजह से मक्का को उम्मुल क़ुरा कहा जाता है कि मक्का की ज़मीन और खाना काबा के नीचे वाली ज़मीन जो है वो बुनियाद है, असास है इस कुरे अर्ज़ के खाकी होने की। लिहाजा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नामों के बारे में हम तफसील से गुफ्तगू कर चुके हैं और वहाँ इस मौजू को बयान कर चुके हैं कि जब हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं तो उसमें मुनासिबत नहीं पाई जाती है। हमने बच्चे का नाम ताहिर रखा है तो वो ताहिर नहीं होता है, या हमने
اپنے بچے کا نام مبارک رکھا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بچہ مبارک بھی ہو۔ ہم نے اگر اپنے بچے کا نام وحید رکھا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ معاشرے میں وحید بھی ہو۔ تو عزیزان محترم، ہمارے ناموں میں مناسبت کا ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے وہ اچھے اور حسین نام رکھیں کہ جو ہمارا وظیفہ اسلامی اور وظیفہ شرعی ہے۔ لیکن حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے نام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے تجویز کیے، ان ناموں میں یا وہ نام کہ جو خود ان ہستیوں نے جو ہے وہ ایک دوسرے کو عطا کیے، ان ناموں میں مناسبت موجود ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اس کنیت ام ابیہا میں ظاہری مناسبت بھی ہے اور باطنی اور حقیقی مناسبت بھی موجود ہے۔ اگر ظاہری مناسبت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جس ہستی نے والدہ کا کردار ادا کیا ہے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی ہے۔ فاطمہ اپنے بابا سے اس قدر شدید محبت کیا کرتی تھی، اور ان دونوں ہستیوں کی محبت طرفینی محبت تھی، یعنی رسول خدا کو بھی فاطمہ سے شدید محبت تھی اور فاطمہ کو بھی اپنے بابا سے شدید محبت تھی۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک دلسوز، فداکار، مہربان اور ایثار و محبت کرنے والی ماں کی طرح اپنے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھا کرتی تھی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فاطمہ کا بے حد احترام کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے رسول خدا نے فاطمہ کو ام ابیہا کہا ہے، یعنی آپ رسول خدا کے احترام کو اگر ملحوظ خاطر رکھیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ کو صرف بیٹی کی طرح احترام نہیں دیتے تھے، بلکہ حضرت عائشہ نقل کرتی ہیں کہ اذا دخلت علیہ رحب بہا، کہ جب فاطمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لاتی تو رسول خدا مکمل کھڑے ہو جاتے اور آگے بڑھ کر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا استقبال کرتے، اور پھر وقبل یدیہا، اور فاطمہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے، ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور انہیں اپنی مسند نبوت پر بٹھاتے کہ یہاں تشریف رکھیں۔ تو پس معلوم ہوتا ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے احترام میں کھڑے ہونا، فاطمہ زہرا کے استقبال میں 2 قدم آگے چل کے جانا، فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کا بوسہ دینا، پیشانی کا بوسہ دینا، انہیں اپنی مسند پر بٹھانا، یہ وہ احترام ہے کہ جو ایک باپ سے جو ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتے ہیں۔ رسول خدا اپنی اس دختر نیک اختر کے لیے بہت احترام کے قائل تھے، اور ایک خاص انداز احترام کا آیت اللہ انصاریان نے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاطمہ زہرا کی خدمت سے واپس تشریف لے کر جاتے تو الٹے پیر واپس جاتے، یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پشت نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ احترام عزیزان محترم کوئی معمولی احترام نہیں ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کو معاشرے کے سامنے بیان کرنے کی خاطر ہے۔ رسول خدا فاطمہ سے جنت کی مہک کو استشمام کیا کرتے تھے، اور اس کی ایک وجہ علماء نے یہ بھی بیان کی ہے کہ فاطمہ کو ام ابیہا کیوں کہا جاتا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات کو خداوند متعال نے ام المؤمنین کا اعزاز عطا کیا تو کہیں ان زوجات کے ذہنوں میں یہ بات نہ آ جائے کہ شاید وہ عالمین کی خواتین پر برتری حاصل کر چکی ہیں یا امت کی تمام خواتین پر برتری حاصل کر چکی ہیں، لہٰذا رسول خدا نے اپنی اس بیٹی کو ام ابیہا کی کنیت سے نوازا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ درست ہے ام المؤمنین کا اعزاز انہیں ملا ہے، لیکن فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے، یعنی فاطمہ کا مقام ان سے بڑھ کر ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کا مداوع کیا کرتی، ظاہری زخموں کا بھی مداوع کیا کرتی اور باطنی زخموں کا بھی مداوع کیا کرتی کہ جو لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نشتر چلاتے اور رسول خدا کے قلب مبارک کو مجروح کرتے تو فاطمہ زہرا اپنے بابا کے لیے
جو ہے وہ ڈھارس کا کردار ادا کرتیں اور اپنے بابا کی تسلی اور تشفی کا کردار ادا کرتیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہیں سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں فاطمہ زہرا سے وداع کرتے، اور جیسے ہی سفر سے واپس تشریف لے کر آتے تو سب سے پہلے فاطمہ زہرا کے بیت الشرف میں جاتے اور فاطمہ زہرا سے ملاقات کرتے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں فاطمہ کا کیا مقام ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر روزانہ تشریف لاتے اور 2 رکعت نماز تحیت بیت فاطمہ رسول خدا فاطمہ کے گھر میں ادا کرتے۔ یہ خود فاطمہ کی عظمت کی علامت ہے۔ عزیزان محترم، یہ سب وہ معانی ہیں جنہیں علماء نے فاطمہ کے ام ابیہا ہونے کے ظاہری معنی میں بیان کیا ہے، لیکن عزیزان محترم، فاطمہ ام ابیہا ہے، اس کا ایک باطنی، واقعی اور حقیقی معنی ہے، اور وہ در واقع یہی ہے کہ رسول خدا نے اپنی اس بیٹی کو یہ کنیت ام ابیہا جو عطا کی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فاطمہ زہرا درخت نبوت کی اصل و اساس ہیں۔ فاطمہ زہرا اپنے بابا کی خلقت کی اصل و اساس ہیں۔ جیسے فاطمہ زہرا درخت نبوت کی اساس ہیں، تو بیان کیا جاتا ہے کہ فاطمہ زہرا کے بیٹے اس درخت نبوت کا پھل ہیں، اور فاطمہ زہرا کے شیعہ اس درخت نبوت کی شاخیں ہیں اور اس کے پتے ہیں۔ بس حدیث قدسی میں جو یہ کلمہ بیان کیا جاتا ہے کہ خداوند متعال اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب قرار دے کر ارشاد فرماتا ہے، لولاک لما خلقت الافلاق، اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاق کو خلق نہ کرتا۔ یہ جملہ اس حدیث قدسی کا متفق علیہ ہے، تمام علماء نے اس کو ذکر کیا ہے، تمام معتبر کتابوں میں تواتر کے ساتھ یہ کلمہ موجود ہے۔ لیکن اس حدیث کا ایک ذیل بھی موجود ہے کہ جسے تواتر کے ساتھ وہ استحکام اور وہ پختگی جو پہلے صدر کو حاصل ہے وہ اس ذیل کو نہیں ہے، لیکن اسے بھی اکثر کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لولا علی لما خلقتک، کہ اے محمد اگر علی مرتضیٰ نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی خلق نہ کرتا۔ اور اس کے بعد بھی ایک تیسرا ذیل ہے کہ جسے اور بھی کم مقدار میں ذکر کیا گیا ہے، اور وہ ہے لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتیں تو اے محمد میں آپ کو، اور اے علی میں آپ کو خلق نہ کرتا۔ بس اس عنوان سے اگر دیکھا جائے تو فاطمہ زہرا در واقع محمد مصطفیٰ کی خلقت کی اساس اور بنیاد قرار پا رہی ہیں، اس وجہ سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ام ابیہا کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اگر آپ فلسفی تجزیہ و تحلیل کریں تو اس حدیث کا ایک نہایتی ظریف، نہایتی دقیق اور نہایتی حساس معنی بیان کیا جاتا ہے، اور اس معنی کو ہضم کرنے کے لیے انسان میں طہارت باطنی کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ ہر کوئی ان معانی دقیقہ کو درک نہیں کر سکتا۔ بیان ہوا کہ جب ہمارے علماء اور فلاسفہ پر اور ایسی نامور گراں قدر شخصیات پر جب کوئی علمی مشکل پیش آتی تھی تو یہ باقاعدہ خداوند متعال سے توسل کرتے تھے، حضرات اہل بیت علیہم السلام سے توسل کرتے تھے، تاکہ اس توسل کے نتیجے میں ان کی یہ علمی تشنگی اور علمی مشکل برطرف ہو جائے۔ عزیزان محترم، اس حدیث کا یہ علمی معنی سمجھنے کے لیے ہمیں واقعاً توسل کی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر یہ سمجھ نہیں آ سکتا ہے۔ خداوند متعال نے در واقع اس حدیث میں جو لولا فاطمہ لما خلقتکما کی طرف اشارہ کیا ہے، اسے سمجھنے کے لیے عام زندگی میں آپ فاعل اور فاعل کے فعل کے تحقق کی طرف اگر توجہ فرمائیں تو وہاں 2 چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ ایک جنبہ فاعلی موجود ہوتا ہے کہ وہاں فاعل فعل کو انجام دیتا ہے، یعنی ایک فعل کو انجام دینے والی ہستی کا ہونا ضروری ہے، اور دوسرا جنبہ انفعالی ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہو، کوئی ایسی شے ہو جو اس فعل کو قبول کرے۔ اگر فاعل ہے
اور آگے سے فعل کو کوئی قبول کرنے والی شے موجود نہیں ہے تو فعل محقق نہیں ہوگا۔ مثلا میں فاعل ہوں اور میں اپنے ہاتھ سے ایک گلاس اٹھانا چاہتا ہوں، تو میں فاعل ہوں، میرا فعل اس وقت محقق ہوگا جب عالم خارج میں باقاعدہ طور پر ایک گلاس ہو جسے میں اٹھانے کی جو ہے وہ فعلیت کروں اور اسے اٹھاؤں، اور وہ گلاس جو ہے وہ میرے اس فعل کو قبول کرے۔ بس دو چیزیں یہاں در واقع موجود ہیں، ایک جنبہ فاعلی ہے، ایک جنبہ انفعالی ہے جو فعل کو ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ لہٰذا جنبہ فاعلی یعنی یہ گفتگو اس زمان سے متعلق ہو رہی ہے کہ جب عالم مادہ نہیں ہے، جب عالم ملکوت نہیں ہے، اور اس عالم مادہ اور عالم ملکوت اور عالم مجردات سے پہلے محمد مصطفیٰ اس عالم امکان کے لیے جنبہ فاعلی رکھتی ہیں، اور جنبہ انفعالی کی حیثیت حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو حاصل ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہ ایک تشریح ہے جسے آیت اللہ تہرانی یعنی محسن تہرانی نے اپنی کتاب میں اور اپنے بیانات میں اس حدیث لولاک سے متعلق بیان کیا ہے۔ اسے ہمارے پاکستانی معاشرے میں ایک خطیب نے، ایک شخصیت نے اس انداز سے ایک مختلف انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن تمام معاشرے میں ان کی مخالفت کی گئی۔ در واقع یہ وہ حساس مطالب ہیں کہ جن کے بارے میں انسان کو واقعاً تزکیہ نفس کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کر شاید یہ حقائق نورانیہ ان کے بارے میں انسان کو کچھ معلومات حاصل ہوں، وگرنہ اگر ہم اپنے ظاہری علم کو مد نظر رکھیں اور اپنی ظاہری حقیقت کو مد نظر رکھیں تو ہمارے لیے یہ مطالب سمجھنا، ان مطالب کو ہضم کرنا، ان مطالب کو برداشت کرنا واقعاً بہت ہی دشوار مرحلہ ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں نورانی حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نورانی حقائق کو ہضم کرنے کے بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔